अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अक्सर मोस्टली जो पाकिस्तानी है वो इससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस पे तफसील से बात करें। दरअसल ये जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग चल रही है और पाकिस्तान बरमला जो है वो आज़रबाईजान की हिमायत कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी है जो हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। तो इस हवाले से हम एक देखेंगे कि ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया का असल मसला है क्या, और क्यों वो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे जंग हैं, एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। और फिर इन दोनों ममालिक की जंग ने पूरे खत्े को जो है वो क्यों अपनी लपेट में ले लिया है। क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की बरमला अज़रबैजान की हिमायत कर रहे हैं, न सिर्फ डिप्लोमेटिक हिमायत कर रहे हैं बल्कि फ़िज़िकली भी हिमायत कर रहे हैं और हम किस्मी ताउन जो है उसे फराहम कर रहे हैं, तो उसके इस खत्े पे क्या असरात होंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद रूस को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका एक पॉलिटिकल या मतलब एक जो तारीखी हिस्टोरिकल पस मंज़र है वो हम देखेंगे। दरअसल बात यह है कि आज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग है ये सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद शुरू हुई। और वो क्यों शुरू हुई उसका भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। वो ये है कि जब यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ तो ये दोनों ममालिक आज़रबैजान और आर्मीनिया जो है ये यूएसएसआर के अंडर थे। और 1980 की आखिरी दहाई में यानी कि लेट 1980 में और या आप कह रहे हैं कि 90 की जो इब्तदा है उसमें यानी कि 1991-92 के अंदर इसका आगाज़ हुआ। वो यूँ हुआ कि दरअसल एक इलाका है जिसे नागोर्नो कराबाख कहा जाता है। दरअसल ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको प्रोनंसिएशन करना जो है बहुत मुश्किल है। और इसका दूसरा नाम जो है वो अर्थसाक भी कहते हैं। उसके ऊपर इन दोनों ममालिक का फड्डा है, मसला है। अज़रबैजान कहता है कि ये मेरा इलाका है और आर्मीनिया कहता है ये मेरा इलाका है। अब दरअसल ये इलाका किसका है जो हमें और पाकिस्तानियों को समझना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें और ज़माना कबल अज़ कदीम जो है उसमें देखें तो वो जो एक तहज़ीब थी जिसे बेबलोनियन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें जो नक्शे बरामद हुए उस नक्शे में जो है आर्मीनिया को एक अलग रियासत दिखाया गया है। और फिर ये जो इलाका है अर्थसाक जिसे अब नागारोनो काराबाख भी कहा जाता है, ये उसका एक अहम शहर उस नक्शे में भी दिखाया गया है। और तारीख़ी तौर पे आर्मीनियन एथनिक जो हैं वो इस खत्े से बिलोंग करते हैं। और यानी कि जो आर्मीनिया प्लेटू है उसका ये एक सिरा जो है वो यही इलाका है। और ये मुख्तलिफ आर्मीनिया अपना ख़ुद उसकी किंगडम रही और फिर मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ जो अम्पायर्स हैं उनके ज़ेर तसल्लुत रहे। तो जब रूस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, इनकलाब आया, जो पहला इनकलाब है 1905 और 1906 में, तो उस वक्त भी जो है इन दोनों आज़रबैजान यानी आज़री और आर्मीनिया के दरमियान एक सिविल वार छिड़ी। और फिर जब रूस खुद खाना जंगी का शिकार हुआ तो भी इनके दरमियान सिविल वार छिड़ी। और वो वार ये थी कि दोनों ममालिक जो हैं या दोनों नस्लें जो है, ममालिक तो उस टाइम नहीं थे, मैं नस्ल की बात कर रहा हूँ, कि दोनों जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी कोशिश थी कि वो अपनी अपनी स्टेट जो है वो कायम करें। ताहम जब यूएसएसआर बनी तो ये यूएसएसआर के अंदर आ गए। और ये जो इलाका है अर्थसक का, या इसे जो कहते हैं नागोर्नो कराबाख, ये इलाका 1921 में स्टालिन ने
آرمینیا سے لے کر اس کو انیکس کر دیا آذربائیجان کے ساتھ، یعنی 1921 میں یہ آذربائیجان کا باقاعدہ حصہ بنا، اور یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ آرمینین کی تھی۔ اور پھر 91 اور 92 میں جب یو ایس ایس آر کا انہدام ہوا اور ہر ملک جو ہے اس نے اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ کا اعلان کیا، آزادی کا اعلان کیا، تو اب اس علاقے کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آرمینیا نے کہا کہ یہ میرا علاقہ ہے، اور آذربائیجان نے کہا یہ میرا علاقہ ہے۔ اب چونکہ 1921 میں یہ انیکس ہو گیا تھا اس کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ، تو آذربائیجان کا سٹینڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو تھوڑا سی تقویت ملی۔ لیکن اگر ہم ایتھنک طور پہ دیکھیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، تو یہ علاقہ جو ہے وہ آرمینیا کا ہی ہے۔ تاہم ان دونوں کے پھڈے کی وجہ سے جب پھڈا ہوا اور دونوں کے درمیان وہ ہوا، تو وہاں کے جو ارتسک ہے، یا یہاں جو یہ این کے پی ریاست جسے کہتے ہیں، اس نے خود ساختہ آزادی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ نہ آذربائیجان کے ساتھ ہے اور نہ آرمینیا کے ساتھ۔ تاہم ان کی جو انیکسیشن کی کوشش ہے رہی ہے، ہمیشہ وہ آرمینیا کے ساتھ رہی ہے، چونکہ ایتھنک طور پہ، کلچرلی طور پہ وہ آرمینیا کے نہیں ہیں۔ تو ان کے درمیان جو ہے وہ اسی ٹائم سے پھر مسئلہ شروع ہوا، اور جس کی وجہ سے جو آذربائیجان کے اندر آرمینیا کے لوگ تھے، کیونکہ جب یو ایس ایس آر تھی تو یہ سب کچھ مکس اپ تھا، تو لوگ جو ہے وہ پیسفلی رہتے تھے، اس میں یہ نسلی مسائل نہیں تھے، نسلی تعصب نہیں تھا۔ تو اور پھر جب ان کا مسئلہ شروع ہوا تو جو آذربائیجان کے اندر آرمینیا کے لوگ تھے وہ آرمینی نسل کے جو تھے وہ آرمینیا میں شفٹ ہو گئے، اور پھر جو آذری آرمینیا والی سائڈ پہ تھے وہ آذربائیجان میں آ گئے، اور تب سے یہ ایک ڈیفیکٹو ایک ریجن جو ہے وہ بن گیا۔ اور پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جنگیں بھی ہوتی رہیں، گولہ باری ہوتی ہے، کبھی سیز فائر ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک جو گروپ ہے اس خطے کا، ایک جو سیکیورٹیز ایشو کو یا کنفلکٹ کو جو سالو کرتا ہے، اسے او ایس سی ای منسک گروپ کہتے ہیں۔ منسک کیپٹل ہے بیلاروس کا، اور اس کے جو کو چیئرز ہیں روس، فرانس ہیں، اور امریکہ اور جرمنی کا بھی انفلوئنس ہے اس پہ۔ تو یہ او ایس سی ای گروپ جو ہے وہ اس میں معاملہ چلا گیا، اور اس کی بہت ساری بیٹھکیں ہوئیں، اور انہوں نے بہترین اٹیمپٹ کی اس کو حل کرنے کی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ چونکہ جب ویسٹرن کہانی آ جاتی ہے تو وہ رشیا کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ مطلب ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی خاطر خواہ نتیجے پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر ریسنٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل 2016 میں 4 روزہ شاید جنگ شروع ہوئی، جس سے تقریباً کافی سارا علاقہ جو ہے وہ آذربائیجان نے اس کا واپس لے لیا۔ تو پھر اس کے بعد اصل میں اس کو حل کرنے کے لیے رشیا نے 2 آپ کہہ سکتے ہیں پلان دیے تھے۔ پہلا پلان جو تھا رشیا کا وہ تھا جسے کازان پلان کہتے ہیں۔ اب کازان پلان کے تحت یہ تھا کہ اس جو ریجن ہے ارتسک کا یا ناگورنو باراخ کا، اس ریجن کے 7 اضلاع جو تھے، 7 اضلاع میں یہ تھا کہ چونکہ آرمینیا کی ناکہ بندی ہو گئی تھی جنگ کے نتیجے میں، تو یہ تھا کہ آذربائیجان ناکہ بندی، معاشی ناکہ بندی ختم کرے گا، اور 7 اضلاع جو ہیں اس پر اس کا تبادلہ ہوگا، وہ آذربائیجان کی طرف آئیں گے، اور پھر ان 7 میں سے جو 5 اضلاع ہیں وہ خالی چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ وہ 5 اضلاع جو ہیں وہ ایک جسے لینڈ کوریڈور پرووائڈ کرتے تھے۔ اس خود ساختہ ریاست ارتسک کی خود ساختہ ریاست کو آرمینیا سے جڑنے میں وہ ایک لینڈ کوریڈور مہیا کرتے تھے، تو وہ 7 میں سے 5 اضلاع کو خالی چھوڑنا تھا۔ اب پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی پلان تھا جسے جو روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروو ہیں ان کے نام پہ لیوروو پلان جسے کہا جاتا ہے وہ بھی تھا۔ تاہم ہوتا کچھ یوں ہے کہ آرمینیا کے اندر جو لبرل مافیا ہے، جو ویسٹرن مافیا ہے، جو این جی اوز ہیں، ان کی گورنمنٹ جو ایک کلر ریولوشن آتا ہے اور رشیا مخالف گورنمنٹ آرمینیا میں آ جاتی ہے، اور آرمینیا کے جو
پھر پرائم منسٹر ہے وہ نکول پیشانین جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. تو جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ جو ہے نہ صرف اس منصوبہ سے، اس پلان سے جو رشیا نے ڈیزائن کر کے دیا تھا اس خطے کے ایک مستقل حل کے لیے، نہ صرف وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ روس کے خلاف بھی جو ہے سخت اقدام اٹھاتے ہیں. اور ایون کہ جو رشیا کے اندر آرمینیا کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہے، یا جو سابق آرمینیا کے صدر تھے اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں وہ رشیا میں تھے، تو اس کے بھی انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے کہا کہ یہ رشیا جو ہے ہمیں ہمارے حوالے کرے. تو اس وجہ سے جب نائب پرائم منسٹر نکول پیشانین کی حکومت بنتی ہے تو آرمینیا اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویسٹرن لابی کا بندہ جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے آرمینیا کے تخت کے اوپر. اور پھر وہ صرف یہی نہیں کرتا بلکہ آذربائیجان کو بھی مشتعل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خطے ارتسکس جو ریپبلک ہے اس سے متعلق وہ دوہرا معیار اپناتا ہے، اور آذربائیجان کو کہتا ہے کہ ہم کیوں کسی میڈیٹر کو یا ہم کسی باہر کے ملک کو شامل کریں، ہم مل بیٹھ کے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. تو اس پر آذربائیجان جو ہے وہ کہتا ہے، مشتعل ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ اس حوالے سے جن ممالک نے ایفرٹس کی اور جو رشیا نے خاص کر ماسکو نے جو اٹیمپٹ کی ہے اس کے مطابق ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. یہ جو آذربائیجان کے صدر ہیں الہام الیوو، ان کا یہ ایک موقف تھا اور خاصا اچھا موقف اور بڑا جاندار موقف تھا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. اب جو گزشتہ سنڈے ہے اتوار سے یہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہیں، اور معاملات اب جو بگڑا ہے تو اب یہ خطہ جو ہے ایک فل سکیل وار کی طرف ہمیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پہلے اس جنگ کے اندر ترکی جو ہے وہ براہ راست شامل نہیں ہوتا تھا. اب ترکی براہ راست شامل ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے نہ صرف اپنے F-16 وہاں پہ باکو میں بھیجے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ 4000 سے زائد دہشت گرد جو شام کے اندر اسد حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو بھی ٹرانسپورٹ کر کے آذربائیجان میں لے کے آیا گیا تاکہ آرمینیا کی جو ہے وہ ناکہ بندی کی جائے، اور وہ پراکسی جو ترکش پراکسیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ اب اس جو ہے ٹرانس کاکیشیا ریجن، جسے ہم اردو میں کوکاف بھی کہتے ہیں، جنوبی کوکاف، اور بہت خوبصورت جو پریوں کا دیس ہے، اب وہاں پہ جنگ ہے. تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس نے ٹرانسپورٹ کیے ہیں دہشت گردوں کو. اور پھر صرف یہی نہیں، اب جب ترکی براہ راست اس میں کود رہا ہے، رشیا جو ابھی تک غیر جانبدار ہے، کیونکہ رشیا میڈیٹر ہے، رشیا دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لے کے آیا اور وہ اس مسئلے کا حل چاہتا ہے. اب رشیا میڈیٹر ہے، جب کوئی میڈیٹر ہوتا ہے، میڈیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر پارٹی نہیں بنتا اور زیب بھی نہیں دیتا. اب رشیا ابھی تک پارٹی نہیں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے اور دونوں فریقین پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ عسکریت سے باز آ جائیں اور اس کا ٹیبل پہ ہم سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. لیکن ابھی تک باہر کے کچھ ایسے ممالک جس میں اسرائیل ہے، ترکی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے. تو اسی وجہ سے وہ اس آگ کو مزید فیول دے رہے ہیں اور تاکہ ہوا دے رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ بگڑے اور فل سکیل وار کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں ترکی کیوں اس میں کودا؟ ترکی اس وجہ سے کودا کہ ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر رشیا ورسز ترکش پراکسیز کی فائٹ ہے، اور پھر لیبیا کے اندر رشیا ورسز ترکش پراکسیز جو ہیں وہ فائٹ کر رہی ہیں. تو اب جب دو ممالک میں ہیں تو پھر اسی طریقے سے اس نے روس کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ دہشت گرد لے کے رشین بارڈر پہ آ گیا، کیونکہ آذربائیجان اور یہ مطلب رشیا کے ہمسایہ ممالک ہیں، تو رشین بارڈر پہ وہ لے کے آ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے. اور وہ ہر کسی کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ترکی کا اپنا مفاد ہے، طیب اردوغان کا اپنا مفاد ہے. اور پھر صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور ملک اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے آذربائیجان کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراسم ہیں، اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، ڈیفنس پیکٹ ہے ان کے درمیان، اور پھر اس سے بڑھ کے انرجی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے جو آذربائیجان ہے اسرائیل کو. تو اسرائیل جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا، اور بظاہر تو اور آذربائیجان کی ہیلپ کے لیے آیا، لیکن یہ آذربائیجان کی ہیلپ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا اپنا مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس کے بالکل پڑوس کے اندر، اور یہ جو خطہ ہے جو ارتسک ریپبلک ہے، اس کا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، آذربائیجان کے ساتھ بھی اور آرمینیا کے ساتھ بھی ایران کے بارڈر جو ہے وہ لگتا ہے. تو اب اسرائیل کی موجودگی آذربائیجان میں وہ ایران کے لیے خطرہ ہے. تو اس وجہ سے جب سے یہ جنگ چھڑی ہے، کل کی بات ہے کہ ایران نے بھی اپنی ہیوی آرٹریز جو ہے اور جو جنگی نقل و حمل ہوتی ہے وہ اپنے بارڈر پہ تیز کر دی ہے، کیونکہ اس کو ایران سے خطرہ ہے، ترکی سے تو نہیں، نہ ہی آذربائیجان سے، اس کو اسرائیل سے خطرہ ہے ایران کو. تو اس وجہ سے ایران نے جو ہے وہ بھی پریکاشن میئر جو ہے وہ لے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بات آتی ہے پاکستان کی. تو پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا. تسلیم اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ جو ایشو تھا اس وجہ سے، اور پاکستان کلیم کرتا ہے وہ کہ آذربائیجان کے ساتھ ایک مسلم ریلیشنز ہے، اور دوسرا ثقافتی کلچرل ہمارا ریلیشنز آذربائیجان کے ساتھ ہے. تو ہم اس ایشو کی وجہ سے، ارتسک ریپبلک اور آرمینیا کی ایشو کی وجہ سے ہم نے آرمینیا کو ڈپلومیٹکلی تسلیم نہیں کیا. شاید پاکستان واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا ہوا. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بھی فلی سپورٹ کر رہا ہے آرمینیا کو. اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ کل رات ایک بات چلی کہ ترکی کے F-16 نے رشیا میڈ آرمینیا کے Su-27 تھا غالباً، اس کو جو ہے وہ مار گرایا ہے. اب جہاں پہ معاملہ بگڑے گا، ترکی نے تو انکار کیا، اب اگر واقعی مار گرایا ہے تو پھر رشیا جو ابھی تک اس میں فریق نہیں ہے اس کو مجبوراً اس میں فریق بننا پڑے گا، کیونکہ آرمینیا جو ہے وہ CSTO جو سنٹرل ایشیا کا ایک سیکیورٹی بلاک ہے جو رشیا کی زیر سربراہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ نیٹو اور باقی ممالک سے ان خطے کو بچانے کے لیے اس نے CSTO یعنی جسے ہم کہتے ہیں کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، وہ اس نے بنائی ہوئی ہے. اور اس کے تحت یہ ہے کہ جب بھی کسی اس تنظیم کے ممبر پر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو پھر تمام تنظیم کے ممبر جو ہیں وہ باؤنڈ ہوں گے اس ملک کا جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے. تو اب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھیلے گی. لیکن پھر ہمیں یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں، جیسے میں نے پہلے کہا، اس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن ہماری جو ایک یہ جنگ تو بہت پرانی ہے، 1990 سے چلی آ رہی ہے، لیکن پاکستان کا جو سٹینڈ تھا وہ ہمیشہ نیوٹرل تھا. پاکستان نے آذربائیجان کی ڈپلومیٹکلی تو حمایت کرتا تھا، لیکن اس کا سٹینڈ نیوٹرل تھا، وہ اس جنگ میں کبھی حصہ نہیں بنا. لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں مختلف انٹیلیجنس ذرائع سے، اس میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ اس میں فریق بن چکا ہے، اور صرف فریق ہی نہیں بن چکا بلکہ فوجی سپورٹ بھی جو ہے وہ اس کو آذربائیجان کو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کلیم ہے کہ ترکی جو ہے وہ جو پاکستان کی پراکسیز ہیں ان کو آذربائیجان میں انسٹال کرنے کا خواہش مند ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں جو ہے وہ کسی جنگی تھیٹر کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیکیور رکھنا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ مزید اپنے دشمن اس کو نہیں بنانے چاہیے. اگر پاکستان اس جنگ میں کودتا ہے تو روس سے بھی اس کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ایشو کی وجہ سے ایران آذربائیجان کی بجائے وہ آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ جب اسرائیل آذربائیجان کی حمایت کرے گا تو آٹومیٹکلی ایران اس کے مخالف کھڑا ہوگا اور آرمینیا کی وہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ سیریا، شام جو ہے وہ بھی آرمینیا کی سپورٹ میں ہے، اور روس ابھی تک غیر جانبدار ہے. تاہم اگر ترکی کی یہ پراکسیز جاری رہیں اور ترکی نے کوئی بھی اس قسم کی اٹیمپٹ کی جس سے رشیا کو خطرہ فیل ہوا، تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ روس اور ترکی کے درمیان بھی چھڑ سکتی ہے یا پھیل سکتی ہے. تاہم کچھ قوتیں یہی چاہتی ہیں
کہ یہ اس جنگ کا دائرہ کار بڑھ کے روس اور ترکی اس جنگ میں جو ہے وہ دھکیلے جائیں۔ اب ہمیں تو دیکھنا یہی ہے کہ یہ ترکی کو چاہیے کہ بے شک وہ آذربائیجان کی حمایت جاری رکھے، لیکن وہ خطے کو ڈیسٹیبلائز ہونے سے بچائے۔ وہی جو پہلے بھی روس کا یہی موقف تھا کہ مڈل ایسٹ کے جو دہشت گرد ہیں اس میں سے موسٹلی جو ہیں وہ سنٹرل ایشیا سے گئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سنٹرل ایشیا میں واپس نہیں آنے دیں گے، بلکہ شام میں ہی رہ کے ہم ان کو ماریں گے۔ اب طیب اردگان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ ریکروٹمنٹ سینٹر بھی مڈل ایسٹ کے اندر اور اسپیشلی سیریا کے اندر کھول دیے گئے ہیں۔ 4000 سے زائد دہشت گرد جو ہیں داعش کے یا اس ٹائپ کی جو اور گروپس ہیں جن کی ترکی حمایت کر رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑ رہا ہے اور شاید یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بھی پہنچ سکتا ہے۔ تاہم امید کی جو ایک کرن ہے وہ بھی ابھی باقی ہے، اور وہ ہے روس کی جانب سے، کیونکہ روس جو ابھی تک اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، کیونکہ اس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی ایسے ہی مراسم ہیں جیسے آرمینیا کے ساتھ ہیں، تو وہ اس جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، اور کوشش اس کی یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نکلے اور دونوں فریقین کو ٹیبل پہ لے کے آئیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اور خاص کر پاکستانیوں کو جو اس وقت آذربائیجان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں پرسنلی جو ہے وہ میری سپورٹ آرمینیا کے ساتھ ہے۔ یہ غیر جانبدار تجزیہ تھا، تبصرہ تھا جو میں نے آپ کو اوورآل صورتحال بتائی اور اس کا پس منظر بھی بتا دیا کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کنفلکٹ کا، کیونکہ یہ ایک ہائبرڈ کنفلکٹ ہے اور اس سے ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور اپنے کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔